बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी। हम आगाज़ करते हैं। पिछली क्लास में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमने जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, वो हमने 25 साल तक के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम 25 साल के बाद से जो वाक़यात हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। 25 साल की उम्र में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है 2 मरतबा की बेवा खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जिनकी अपनी उम्र 40 साल थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़दवाजी कैरियर का आगाज़ 25 साल की उम्र में हो गया था। और ये बात समझ में भी आने वाली है कि ये इस वक्त एक आइडियल उम्र कहलाती है अज़दवाजी कैरियर का आगाज़ करने के लिए। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस शुरू किया था। हमने इस पर डिस्कशन की थी पिछली क्लास में, और वो बिज़नेस मुज़ारबा की बुनियाद पर था। और तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जब बिज़नेस को आगे बढ़ाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बरकत दी इसमें। ऑलरेडी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी ज़बरदस्त बिज़नेस वूमन थी कि उनका माल एक तरफ और बाकी कुरैश का माल एक तरफ, मतलब उसका रेशो आप ये समझ लें कि इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको दौलत से नवाजा था। इसीलिए कुरान ने इसके बारे में कहा, ववजदका आइलन फअगना, हमने तुम्हें नादार पाया और फिर मालदार कर दिया। सूरह ज़ुहा की आयत है, आयत नंबर 8 है। अमूमन ये छोटी सूरतें हम कुरान में पढ़ते रहते हैं, तो इस क्लास का एक फ़ायदा ये होना चाहिए कि जब हम ये नमाज में तिलावत कर रहे हों इन सूरतों की, तो हमें जहन में ये पूरा कंसेप्ट आना चाहिए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से ये आयत नाजिल हुई है कि हमने तुम्हें मुश्किल हालात में पाया था। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बिज़नेस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मालदार कर दिया। तिजारत में बरकत भी इससे हमें नज़र आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह इसमें तिजारत में बरकत दी है। अब्दुल्ला बिन हमसा से गुफ्तगू का एक वाक़या मिलता है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अब्दुल्ला बिन हमसा से कोई गुफ्तगू चल रही थी। बिजनेसमैन साहब थे ये, और इन्हें कोई काम याद आ गया तो ये घर चले गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे। एक जगह आता है कि एक रात, और एक जगह आता है 3 रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार किया। फिर जब वो वापस आए, उन्हें याद आया कि मैं तो छोड़ के आया हूँ, तो आकर उन्होंने माजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस ये कहा कि तुमने मुझे बहुत इंतज़ार कराया। इससे जो हमें पैगाम मिलता है वो कमिटमेंट का, और कुरान बार बार इसकी तरफ इशारा करता है कि कमिटमेंट अपनी पूरी करो। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। और ये इतनी अहम चीज़ है हमारी सोशल लाइफ में भी कि अगर हर शख्स इसका ख्याल कर ले अपनी कमिटमेंट का, तो हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। कहीं पहुंचना है, वक्त पर पहुंचना है, किसी से कोई टाइम तय किया हुआ है, कोई मीटिंग है, ऑफिशियली है, प्रोफेशनली है, तो वक्त का ख्याल रखा जाए, कमिटमेंट पूरी की जाए। बाद औक़ात लोग इस पर फ़ख्र करते हैं कि मैं तो आराम से, मतलब ये भी होता है कि बड़े लोग तो हमेशा देर से आते हैं। तो ये फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है कि कमिटमेंट अपनी पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ एक और वाक़या हमें समझ में आता है कि शादी के बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ैद बिन हारिसा का एक वाक़या सामने आता है कि ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल की उम्र में ये अगवा हुए थे, और फिर ताइफ के बाज़ार में इनको बेच दिया गया था। हकीम बिन हज़ाम, इनका पहले भी तज़किरा आया था, आगे भी आएगा। ये वो साहब हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अच्छे दोस्त थे, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे थे। और ये फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए हैं, बहुत आखिर में बिल्कुल जाके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी दोस्ती थी, बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने ज़ैद बिन हारिस को ख़रीदा और अपनी पुप्पी को गिफ्ट कर दिया, यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मांग लिया। 15 साल जब इनकी उम्र हुई तो इनके वालिद और चचा इनको तलाश करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपन ऑफर की इन्होंने कि
اگر آپ جو پیسے لینا چاہیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں، منہ مانگی قیمت ہم آپ کو دے سکتے ہیں، بس آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں زید کو بلا لیتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ زید جانا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، زید آپ کے ساتھ چلا جائے، میں کسی قیمت کو لینے کو تیار نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہے تو میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس رکنا چاہے اور میں اسے زبردستی بھیجوں۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ نے تو احسان سے بھی بڑھ کے بات کی، بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ زید کو بلایا گیا، زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ والد چچا نے کہا کہ دیکھو یہاں پہ تم غلام حیثیت میں رہو گے، تمہارے اپنے والدین ہیں، ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، آزاد حیثیت میں رہو گے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے ان سے اچھی شخصیت زندگی میں کسی کو نہیں پایا، ان سے اچھا، ان کے اخلاق جیسے ہیں، تو میں یہاں سے نہیں جانا چاہوں گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انہیں آزاد کیا اور کعبے کے پاس جا کر اعلان کیا۔ کلچر ہوا کرتا تھا کہ آج سے ہی زید بن حارث نہیں بلکہ زید بن محمد ہیں، منہ بولے بیٹے کا ایک طریقے سے درجہ دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے متاثر کن اخلاق تھے کہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں پیغام ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اتنی اٹریکٹفل ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں۔ شادی کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک ان کی زندگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کم عمری میں اپنے ساتھ رکھا، اور ان کا خاندان بھی بڑا تھا، ابو طالب کا بچے زیادہ تھے، تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مطلب فائنینشلی طور پہ بہت ڈسٹرب تھے، تو بڑے مشکل سے گزارا ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بالکل احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ان کی شادی کے بعد ویسے ہی ایک ویل آف ہو گئے تھے اور ایک اچھا بزنس چل رہا تھا، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا جو کہ ایک بزنس مین، جن کا اچھا بزنس تھا، طائف میں بھی ان کا بزنس تھا اور حبشہ میں بھی ان کا بزنس تھا، ان کے اچھے تعلقات تھے، تو ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ دیکھیے آپ کے بڑے بھائی یعنی ابو طالب کے حالات کا آپ کو علم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ایک بچے کو آپ اور ایک بچے کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں۔ حضرت عباس کو یہ بات سمجھ آ گئی، حضرت عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کے ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب سے یہ درخواست کی تو ابو طالب بھی مان گئے۔ تو اس موقع پر پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال تھی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بآسانی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اچھی پوزیشن میں ہوں وہ اپنے خاندان میں نظر دوڑائیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، تو کسی کو بے شک آپ مکمل طور پہ اڈاپٹ نہ کریں، لیکن اس کو اپنی سرپرستی میں سینس میں لیا جا سکتا ہے کہ کسی کے تعلیم کا خرچہ آپ اٹھا لیں، کسی کے شادی بیاہ کے موقع پہ ویسے ہی ہمارے یہاں اچھا کلچر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی اور خرچہ آپ اٹھا لیں کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بھی، یہ سنت بھی زندہ کی جا سکے اور کسی کا بھلا بھی ہو سکے۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ ابو طالب نے ایک مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کے ایک بیٹے کو اڈاپٹ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ 35 سال کی عمر میں بڑا مشہور واقعہ تعمیر کعبہ کا پیش آتا ہے۔ خانہ کعبہ کی جو اس وقت لوکیشن تھی آپ کہہ لیں، وہ ابھی تو ایک طریقے سے چوکور نظر آتا ہے، جبکہ ابھی بھی یہ چوکور نہیں ہے، 12x10 ہے یہ، لیکن اس وقت ایک لمبائی میں تھا خانہ کعبہ، اور ریکٹینگل آپ کسی طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی عمارت بڑی خراب ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، بارشیں، طوفان
اوپر سے چھت نہیں تھی، تو وہاں جو چیزیں رکھی ہوتی تھی، ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ چوروں نے جا کے کچھ سامان چرا لیا وہاں سے خانہ کعبہ سے. تو مشرکین مکہ نے کے سرداروں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نئے سرے سے اس کی تعمیر کریں گے. اب نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ڈیمولش کیا جائے. کسی بھی نئی عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے تو پرانی عمارت ڈیمولش کی جاتی ہے. اچھا، ڈیمولش کرنے سے سب ڈر رہے تھے، سب کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن سے 35 سال پہلے جب یمن کے بادشاہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا. ہم سب اس کو جانتے بھی ہیں، اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا. تو انہیں بھی یہ بات معلوم تھی، تو ہمت کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ آخر ہم کس طرح اس کو ڈیمولش کریں. اچھا، ساتھ ہی ایک بات کو اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے اس میں حلال کا پیسہ لگانا ہے، کوئی حرام کا پیسہ ہم اس میں نہیں لگائیں گے. بہرحال ڈیمولش کرنے کے لیے سب جمع تھے، لیکن ہمت کسی کی نہیں ہو رہی تھی. تو سب سے پہلے ولید بن مغیرہ یہ آگے بڑھا، اس نے ہمت دکھائی اور اس سے پہلے دعا کی کہ اللہ ہماری نیت بڑی صاف ہے، ہم آپ کے گھر کی نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم پر کوئی عذاب نہ بھیجیے گا. اچھا، ولید بن مغیرہ کون تھے؟ کہ خالد بن ولید کے والد صاحب تھے، اور ان کے بارے میں کوئی قرآن کی سورہ مدثر کی کوئی 15 کے قریب آیات صرف ان کی شخصیت اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے ایکشن کیے تھے بعد میں، ان کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. وہ آگے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ولید بن مغیرہ آگے بڑھے، بڑی انٹلیکچوئل فیملی، بڑے زبردست آپ کہہ لیں کہ چلاک لوگ تھے، سردار تھے. تو یہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے بیلچے سے ایک اینٹ ہٹائی اور اوپر دیکھا آسمان کی طرف، کوئی پرندے تو نہیں آ رہے، کوئی ابابیل تو نہیں آ رہے، لیکن چونکہ بہرحال نیت صاف تھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اچھا، باقی لوگ انتظار کر رہے. تب آپ یہ دیکھیں سوسائٹی کا عمومی کلچر یہی ہوتا ہے کہ عام لوگ نیوٹرل رہنا پسند کرتے ہیں اور حالات کا رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے، اسی حساب سے پھر ساتھ دیا جائے گا. تو ولید بن مغیرہ نے جب یہ اینٹ ہٹائی تو باقی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ اگر عذاب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اگلے دن دوبارہ رکھ دیں گے اینٹ، دوبارہ اس کو مضبوطی سے اس کو رکھ دیں گے اور اینٹ لگا دیں گے. لیکن اگر عذاب نہیں آیا تو پھر آگے دیکھیں گے، دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر شروع کر دیں گے. بہرحال عذاب نہیں آیا، اگلا دن آیا اور پھر پورا خانہ کعبہ کی عمارت ڈیمولش کی اور نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب جب تعمیر کی تو ابھی جس حیت میں خانہ کعبہ موجود ہے، تو جب یہاں تک پہنچے تو حلال کے پیسے ختم ہو گئے تھے، اور پھر وہاں پر ایک دیوار قائم کی جس کو حتیم کہا جاتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہ تعمیر ہو گئی. اب ہجر اسود پہ جھگڑا شروع ہوا کہ ہجر اسود کون رکھے گا، یہ کون سعادت حاصل کرے گا. تو ایسے میں کوئی کہا جاتا ہے 5 دن اور کوئی کہا جاتا ہے کہ 7 دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا. تو پھر ابو امیہ بن مغیرہ، یہ ولید بن مغیرہ کے بڑے بھائی تھے، خالد بن ولید کے تایا آپ انہیں کہہ لیں، تو یہ آگے بڑے، انہوں نے تجویز دی کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اسے مانیں گے. اور اچھا، اس میں دو مطلب اس پہ غور کریں، اس واقعے پہ. مشہور واقعہ ہے یہ کہ ایک تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سارے لوگ رات وہیں رکے رہے اور انتظار میں تھے کہ صبح کون آئے گا، تو صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے آئے تو پھر دوسرے والے نے آ کے دیکھا ہوگا کہ کون سب سے پہلے موجود ہے، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو بتایا. تو اس طرح سب کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوئے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ ساز بنایا کہ جب کہ وہ فیصلہ کریں گے، تو سب نے بیک آواز ہو کے کہا تھا کہ ھذا الامین رضینہ وھذا محمد، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، اور یہ محمد ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم انہیں ان کے فیصلے کو حرف بحرف تسلیم کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور بات ہے، درسی کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ایک چادر منگوائی اور چادر کے سارے کونے قبائل کے کو پکڑائے اور اس پر حجر اسود رکھا اور قریب لے جا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کیا اور سب اس فیصلے پر راضی ہو گئے.
میں اس کو کہتا ہوں کہ عدالتی کیریئر کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. تو یہ 35 سال کے واقعات ہیں. اس کے بعد درمیان میں کوئی ایسا بڑا واقعہ ہمیں نہیں ملتا سیرت کی کتب میں. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر 40 سال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آخری 40 سال کے ایک سال کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار راہ تشریف لے جانے لگے. اور وہاں پہ جا کے آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کچھ عبادات، کچھ غور و فکر کرنا شروع کیا، جس پر پھر وہ وحی آتی ہے. اچھا، اس کی طرف ہم بعد میں دوبارہ آئیں گے. اب تک کے جو 40 سال ہیں اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں، یہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ 63.4% بنتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ عموماً اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے. 63.4% نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کا جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے وہ ہم نے اب تک اس پر گفتگو کر لی ہے، آدھی سے زیادہ زندگی. تو اس کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس کا خلاصہ سمپل یہ ہے کہ ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے ہیں. نمبر 1 پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جس کو آپ شخصیت سازی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اخلاق، سچ بولنا، امانت داری، دیانت داری، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، مسکرا کے دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ سماجی خدمت، سوشل ورک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سوشل ورکر تھے اور تنہائی والی زندگی نہیں گزاری. ان 40 سالوں میں عوام کے درمیان رہے، لوگوں کے مسائل حل کیے، لوگوں کی خدمت کی، غریبوں کا سہارا بنے، مظلوموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظالم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو سارے سوشل ورکنگ کے جو کام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سالوں میں کیے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے تو ان 40 سالہ زندگی پر بھی عمل کرنا ہوگا. اور ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شخصیت بنائی ہے تو ہمیں بھی اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ سوشل ورکنگ ہم نے کرنی ہے کہ لوگوں کے درمیان نکلیں، لوگوں کے مسائل حل کریں. آئسولیٹ ہو کے زندگی گزارنا کم از کم سیرت سے ثابت نہیں ہے، اور لوگوں کے درمیان رہ کر ہی زندگی گزارنی چاہیے. اب آخری سال میں کہ کچھ حصے میں غار حرا میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ تنہائی پسند ہوئے، عبادت کیا کرتے تھے. ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ میری اپنی ایک رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا. ایک کنسیپٹ یہ آتا ہے کہ 40 سالوں میں غار میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے. ہم نے 40 سالہ زندگی پڑھ لی ہے. آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے تھے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، بس اتنا ہی گئے ہیں. اب 63 سال میں سے 40 سال اگر آپ 63 سال میں سے 1 سال کی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں اور 1 سال کے بھی کچھ حصے کی نکالیں تو تقریباً اتنا ہی ریشو بنتا ہے جتنا پورے سال کا 10 دن کا رمضان کا اعتکاف بنتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پورا سال تو آپ نے عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے، اور 10 دن کا اعتکاف آپ نے مزید اپنی تربیت حاصل کرنے کے لیے، ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 دن کا اعتکاف گزارا ہے. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریشو بنتا ہے، جو کہ آپ کا 63 سالوں میں سے چند دن ایسے ہیں جو کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے تھے. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب غار حرا سے واپس آئے ہیں، نبوت مل گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر نہیں گئے، کیونکہ اب تو ایک بڑے مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا ہوا تھا. اور اس مشن کا تقاضا یہ تھا کہ اب آپ عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے آپ موجود رہیں، دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مشن کی تکمیل کریں. مشہور ہے کہ سورہ الق کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر کہا کہ اقرا پڑھو، اور پھر ان کو سنایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. وہ ساری 5 آیات ابتدائی نازل ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشانی کی حالت میں واپس آئے، اور سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری تفصیل سنائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس بات پر ایمان لائیں.
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ صدیق اکبر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں ہی ایمان لائے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو پہلے ملاقات ہوئی تو حضرت خدیجہ کی ہی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو جن الفاظ میں تسلی دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا آئینہ ہے کہ 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور وہ الفاظ بڑے واضح ہیں، احادیث کی کتاب میں، بخاری شریف میں، مسلم میں ملتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، وجہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ سارے آپ دیکھیں یہ وہ کام ہیں جو سوشل ورکنگ، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 40 سالہ زندگی کا خلاصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اور صلہ رحمی کے حوالے سے مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غور کیجئے کہ ہم اس وقت زندگی میں مطلب اگر ہم کنکلوژن نکالیں تو 2 چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائیں۔ نمبر 1 کہ وہ مالدار ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، دولت آ جائے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، اس کی عمر بڑھتی رہے۔ کوئی بھی جلدی مرنا نہیں چاہتا، موت کی اگر کوئی بات کر لے تو سب کہتے ہیں کہ یار آج تم موڈ خراب کر دیا، تو جبکہ سب سے حقیقی چیز ہے موت، لیکن عموماً ہم اس کی طرف بات نہیں کرتے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں بھی برکت ہو، ہمارے رزق میں بھی برکت ہو۔ تو نبی مہرباں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فارمولہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو چاہے کہ تمہارے رزق میں اور تمہاری عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو ایک کال کر لینا، ان کے گھر آنا، ان کے گھر جانا، ان کو اپنے گھر بلانا، کسی کی مہمان نوازی کر لینا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کی خوشی میں شریک ہونا، یہی صلہ رحمی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کا فارمولہ اور عمر میں برکت کا فارمولہ صلہ رحمی بتا دیا ہے۔ اس کے اپوزٹ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں احادیث میں وہ قطع رحمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطاع، قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنے چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست و یاروں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں یا جان بوجھ کر کسی کے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہوں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر کوئی مجھ سے نہ ملنا چاہے تو پھر بھی کیا میں اس سے ملوں؟ مطلب بڑا جینون کوشچن ہے نا کہ ایک شخص مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا پھر بھی میں اس کے پیچھے لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی تو ہے ہی یہ کہ اگر آپ اس سے نہ ملنا چاہیں تب بھی وہ آپ سے نہ ملنا چاہے تب بھی آپ اس سے ملیں، ورنہ اگر وہ بھی ملنا چاہے آپ بھی ملنا چاہے تو یہ کوئی بڑا کمال تو نہیں ہے نا۔ اصل کمال تو یہی ہے کہ آپ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں حدیث قدسی میں بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ ان 40 سالوں میں ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے اور مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے۔ پھر درمیان میں وقفہ آتا ہے اور وہی کا تسلسل رک جاتا ہے، مختلف اس کی ڈیوریشن بتائی جاتی ہے، کہیں 6 مہینے ہیں، کہیں 2 سال ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی آتی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کر دو۔ بالکل نیا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا تھا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ وحی کی کیا کیفیت تھی؟ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ بھی اس کے بوجھ سے دبا پڑ جاتا اور اللہ کے خوف سے جھک جاتا۔
چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، گھنٹی کی جھنکار کبھی سنائی دیتی تھی، شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی آواز آتی تھی، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا۔ حدیث جبرائیل ہے، بڑی مشہور ہے، کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور کئی انہوں نے سوالات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے۔ صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھئی یہ کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نمودار ہوتے تھے، جیسا کہ پہلی وحی کے موقع پہ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ موتیوں کی طرح بہنے لگتا، چاہے سردی کا موسم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی کی کیفیت جاری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا دیتے تو وہی ختم ہو جاتی، تو پھر سر اٹھاتے تھے، تو عجیب مختلف منفرد کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی۔ اب یہاں سے مکی دور آپ کہہ لیں کہ شروع ہو رہا ہے، کہ جب مکی دور 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ پہلے 3 سال پس پردہ دعوت کا مرحلہ ہے، 3 سال خفیہ دعوت دی، اس کے بعد 7 سال ہیں مکہ کے اندر ایک ایک فرد تک ایک ایک دروازے پہ دستک دی تاکہ اپنی اتمام حجت کر لیں، اور آخر کے 3 سال آپ کہہ لیں کہ مکہ کے باہر، جس میں طائف گئے، ثقیف گئے، یمن، یہ مختلف قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس پورے مکی دور کو ہم 13 سالوں پر مشتمل کہہ سکتے ہیں، جس کی اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو 20.6% وہ بنتی ہے۔ سابقون الاولون ہم نے پڑھا ہے بچپن سے، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، مردوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کوششوں سے پھر عثمان غنی، عثمان بن عفان جنہیں کہا جاتا ہے، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت بلال حبشی، اور امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اچھا، ان سے آغاز میں سابقون الاولون میں ہی آپ کہہ لیں کہ سارے زیادہ تر وہ ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، باقی حضرت بلال کے علاوہ زیادہ تر وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور عشرہ مبشرہ وہی 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اس بات کی خوشخبری دے دی تھی کہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو جنہیں جنت ملے گی۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور کلاس میں سناتا ہوں کہ خانہ کعبہ سے لپٹ کر ایک صاحب دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے عشرہ مبشرہ میں داخل فرما، تو بڑے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا ہو رہی تھی کہ عشرہ مبشرہ میں داخل فرما۔ تو برابر میں ایک اور صاحب تو انہوں نے ان کو نوک کیا، انہوں نے کہا چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ میاں کو یہ تو بتائیں کہ نکالیں کس کو، کیونکہ 10 افراد ہیں، وہ تو پہلے آکوپائے ہیں جگہ، تو ایک کو مائنس کیا جائے گا تو پھر آپ کی انٹری ہوگی۔ تو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، عشرہ مبشرہ کا مطلب وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ تو ایسی دعا مطلب یہ کنسیپٹ نہ کلیئر ہونے کی وجہ سے عموماً مانگی جاتی ہے۔ ابتدائی مرحلہ دعوت و تبلیغ کا شروع میں خفیہ دعوت و تبلیغ کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اب آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی دعوت کی، یہ ایک اور میسج ہمارے لیے کہ اپنی بات پہنچانی ہو تو سب سے پہلے خاندان کی دعوت کی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور شرک سے بچو، تو ابو طالب نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور ابو لہب نے مخالفت کی۔ دونوں چچا تھے، ابو طالب بڑے تھے، ابو لہب چھوٹا تھا۔ ابو طالب کو سردار کی حیثیت، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بڑے کی ایک حیثیت حاصل تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مرحلہ کوہ صفا پر دعوت، فاصدع بما تؤمر، قرآن کہتا ہے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے، واضح طریقے سے آپ بات کریں بغیر کسی لگی لپٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور ہے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور صبح کے وقت یا صبح اعلان کیا، تو ایک کلچر تھا یہ بھی، تو لوگوں نے مطلب جو خود نہیں جا سکتا تھا انہوں نے اپنے گھر سے کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ
صفا پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، مانیں گے؟ سب نے کہا ہاں بالکل مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش کی۔ تو یہ بات کرنے کا، آرگومنٹ پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹول کو استعمال کیا۔ تو واضح بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، قرآن اس کی طرف حکم دے رہا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ واضح انداز میں اس کو بیان کیجئے۔ ہم عموماً چونکہ چنانچہ تقریباً وغیرہ ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، تو ان الفاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان میں ان الفاظ کو کم سے کم استعمال کیا جائے۔ تقریباً اور وغیرہ میں جھوٹ کے بڑے امکانات ہوتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد آ جاؤں گا تقریباً، تو عشاء کے بعد کا مطلب تو فجر سے پہلے تک عشاء کے بعد ہے نا، تو وقت بتانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور وغیرہ میں بھی اچھا خاصا جھوٹ کا مارجن مل جاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ واضح بات کرو، جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے۔ ابو لہب نے اس موقع پر بدتمیزی کی، اس نے کہا کہ سارا دن تم نے غارت کر دیا، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدتمیزی برداشت کی۔ پھر قریش ابو طالب کی خدمت میں شروع میں ہی حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ کے بھتیجا ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے، تو یا آپ اسے روک دیں یا ہمارے اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے بڑی نرمی سے سمجھا کر ان کو واپس بھیج دیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جو میسج ملتا ہے کہ نرمی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور پرسنالٹی ہر شخص کی ہوتی ہے، اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ تو پرسنالٹی آپ کی مجموعی طور پر نرم مزاج ہونی چاہیے، اور قرآن اس کی طرف بار بار اشارہ کر رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی حکم دے کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرو۔ اور یہ جو قرآن کا جو درمیانہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ نرمی کا مظاہرہ کریں۔ تو لین عربی میں نرمی کو کہا جاتا ہے، تو انگریزی میں اس کو لینینسی آپ کہہ سکتے ہیں، لینینٹ، تو ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو مجموعی طور پر نرمی کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر وہی ولید بن مغیرہ، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا، سورہ مدثر کی آیت نمبر 18 تا 25 نازل ہوئی ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ حج کا زمانہ آیا، ولید بن مغیرہ بڑی تیز فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو انہیں اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو استعمال کریں گے اور لوگ آئیں گے تو ان کو دعوت دیں گے۔ تو اس نے پہلے ہی اپنی ایک شورا کا اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کر اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ محمد کے حوالے سے ہم کوئی ایک بات کریں، تاکہ ڈفرینٹ بات ہوگی تو اس میں وزن نہیں ہوگا، تو اس بات پر ہم یکسو ہو جائیں کہ اس کے حوالے سے ہم نے کوئی ایک الزام لگانا ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا، کسی نے کہا ہم کہہ دیں گے یار یہ مجنون ہے، تو اس نے کہا نہیں، یہ بات مزیدار نہیں ہے، مطلب کوئی وزنی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم کہہ دیں گے وہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا ہم کہہ دیں گے جادوگر ہے۔ تو جادوگر والی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے کہا کہ چلو پھر بھی یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ اس نے جادوگر اس طرح ہے کہ اس نے ماں کو بیٹے سے الگ کر دیا ہے، باپ کو بیٹی سے جدا کر دیا ہے، بھائیوں کو جدا کر دیا ہے، تو اس نے جادو کر دیا ہے۔ تو اس پوری سمجھ لے میٹنگ کا احوال سورہ مدثر کی ان آیات میں بیان ہوا ہے، 29ویں سپارے کی تھرڈ لاسٹ یہ صورت ہے، تو اس کا مطالعہ کریں۔ قرآن نے میں فرمایا کہ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس نے کیسا اندازہ لگایا، غارت ہو۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے نظر دوڑائی۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، پھر اس نے پیشانی سکوڑی اور منہ بسورا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، آخر کہا اس نے کہا کہ یہ تو نرالا جادو ہے۔ تو یہ پورا اس کا مظہر کشی کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا گیا جادوگری کا، سب نے مل کے یہ بات کہی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ پھر اسی دوران ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو حق کے راستے میں انہوں نے قربانی دی۔ یہ آخری سلائیڈ ہے، اور اس میں ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ 35 سال کی عمر میں جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اس بات پر یکسو تھے کہ حاذ الامین رضینہ و حاذ محمد،
یہ محمد امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا کہ چند سال میں ہی وہی سردار مخالفت کو اتر آئے، وہی سردار جادوگر کہنے لگے، وہی سردار دیوانہ اور مجنوں کہنے لگے؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، آباء و اجداد کی غیرت۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نئی چیز آئی تھی اور آباء و اجداد اس پر نہیں تھے، تو غیرت کا تو یہ مسئلہ تھا کہ آباء و اجداد جس دین پر تھے اس دین سے پھر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ عرب کی لعنت ملامت کا خوف، باقی عرب والے کیا کہیں گے، اچھا تم تو اتنے بڑے بنتے تھے، تم تو کعبے کے متولی تھے، تم تو قریش تھے، تمہارا تو غرور ہی ختم نہیں ہوتا تھا، اور اب تم میں سے ایک شخص نے اعلان کیا اور تم اس کے پیچھے چل پڑے۔ مکہ کی پیشوائی ختم ہونے کا ڈر، خانہ کعبہ مرکز کی حیثیت حاصل تھی، حج کرنے لوگ دور دور سے آتے تھے اور وہاں پر بڑی بڑی مورتیاں نصب تھیں، ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ تو آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ دکان کا مسئلہ تھا، پیٹ کا مسئلہ تھا، کہ اگر ایمان لے آتے تو مورتیاں اور بتوں کو ختم کرنا پڑتا، ان کے چڑھاوے، ان کے نذرانے ختم ہو جاتے، اور خانہ کعبہ کے ذریعے سے جو آمدنی ہو رہی تھی وہ ساری ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ لوگوں میں اپنی مذہبی ٹھیکیداری ختم ہونے کا ڈر، یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ ہم تو مذہب کے سب سے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم تو اس کے خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہم ہی اگر اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنا شرک ختم کر دیں تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ قبیلہ بنی ہاشم سے بہرحال ایک حسد کی کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ یہ چند وجوہات تھیں جس کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سردار ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، یہاں ایک اور اہم بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں تھا کہ پورے مکہ والے مخالفت کر رہے ہوں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ سب حمایت کر رہے ہوں۔ چند ہی لوگ مسلمان ہوئے نا مکہ کے اندر۔ اگر مکہ کے اندر مسلمان ہونے والوں کی تعداد کاؤنٹ کی جائے تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر آتی ہے تو 150 آتی ہے، 150 سے 250 آپ کہہ لیں، اس سے زیادہ تعداد نہیں آتی۔ مولانا مودودی صاحب نے اس پہ کوئی 250 300 کے فگر دی ہے، لیکن میکسیمم سیرت نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ محنت کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد جو لکھی ہے وہ 150 افراد کی لکھی ہے۔ تو پورے مکہ کے اندر سے 150 لوگ مسلمان ہوئے، اور باقی کیا مخالفین تھے؟ ایسا نہیں تھا، صرف سردار مخالفت کر رہے تھے مختلف چھوٹے بڑے قبائل کے، ان کی مخالفت کی وجوہات سامنے آ گئی تھیں۔ باقی جو عام لوگ تھے، اور ہر سوسائٹی میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فضا کس کی بنے گی، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کا ساتھ دے گی، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا میں کون سی پارٹی کس کی طرف جا رہی ہے، کون سی حکومت بنانی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ حق کی بنیاد پر فیصلہ عموماً نہیں کیا جاتا۔ تو اصولی طور پہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں دینا۔ مشرکین مکہ بھی حالات کا رخ دیکھ رہے تھے، اور جب حالات کا رخ پلٹا بعد میں اور فتح مکہ ہوا تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھتے ہو کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر تیزی کے ساتھ لوگ داخل ہوئے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورا مکہ مخالف بھی نہیں تھا اور پورا مکہ حمایتی بھی نہیں تھا، چند لوگ مخالفت کر رہے تھے اور چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے تھے، باقی میکسیمم لوگ ہر سوسائٹی میں نیوٹرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وقت اور حالات پہ نظر رکھتے ہیں کہ کب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کب طاقتور کا ہم ساتھ دیں، تو اسی کا انتظار ہوتا ہے۔ تو مکہ میں بھی یہی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں تک آج ہم بس کرتے ہیں، آگے پہ انشاءاللہ نبوت کے 4تھے سال سے کے جو واقعات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھ اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔